अस्सलाम वालेकुम। आफाक फ़ारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। हम आगाज़ करेंगे अमेरिका में जो कांग्रेस में दिलचस्प सूरत हाल है स्पीकर के इलेक्शन की, कि आज रात को 14 टाइम अगला 14 राउंड होगा और कहा जाता है कि मिस्टर मैकार्थी रिपब्लिकन के शायद जीत जाएं, कि जिन्हें 13 जो राउंड हुआ है उसमें 214 वोट मिले हैं और उनके अपोनेंट डेमोक्रेट को पूरे वोट उनके जितने हैं 212 वोट ये न्यूयॉर्क से हैं, हकीम जैफरी, और डेमोक्रेट के उम्मीदवार है नैन्सी पेलोसी की जगह उनकी रिटायरमेंट के बाद। तो 13 टाइम उन्हें वोट नहीं मिल सका है और कहा जाता है कि जी आज रात को 10 बजे जब पाकिस्तान में सुबह के 9 बज रहे होंगे तो उम्मीद है कि वो वोट ले लेंगे। देखिए जी, ये है जमहूरियत, ये कोई यहाँ पहली बार नहीं हुआ है। ये 234 ईयर की जो कांग्रेस की हिस्ट्री है उसमें ये 14 टाइम आलमोस्ट पहले हो चुका है। और एक बार तो 1855 में 2 मंथ कंटिन्यू वोटिंग होती रही, 133 टाइम। कितनी? 133 टाइम वोटिंग हुई। और बेसिकली तो कि पार्टी का वोट होता है डेमोक्रेट या रिपब्लिकन, कि जिसका वोट पूरा होगा वही आएगा। मगर फिर उसमें जो 133 टाइम हुआ तो उसने कहा कि जो उम्मीदवार भी ज़्यादा वोट ले ले, फिर फाइनली वो स्पीकर हुआ और वो 3 वोट से फैसला हुआ था। तो आज कहा तो ये जा रहा है कि इट्स लॉन्ग नाइट टू नाइट, मगर क्या वो जीत जाएंगे? जो डेमोक्रेट हैं वो कहते हैं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखें मसला क्या है कि कॉकस है कांग्रेस में। देखें ये जो यहाँ पार्टियाँ हैं ना, इनके मुख्तलिफ कॉकस भी हैं साथ साथ, कि ये डेमोक्रेट भी हैं, रिपब्लिकन भी हैं, कहीं टी पार्टी बनी हुई है तो कहीं कुछ बना हुआ है। तो ये कॉकस कहलाता है, जो इसका नाम है फ्रीडम कॉकस। इसमें 50 के करीब बताए जाते हैं इसमें दोनों तरफ के पार्टी के हैं, मगर ज़्यादा कहते हैं रिपब्लिकन है। तो उनमें से देखें जो रिपब्लिकन है हाउस में, जो उनका नंबर आया है इलेक्शन के बाद, वो है 222, और जीतने के लिए स्पीकरशिप के लिए 218 चाहिए। मगर पहला वोट जब हुआ तो 200 और फिर 200 मेरे ख्याल में, और थोड़ा थोड़ा ग्रो करता गया, नेगोशिएशन होती गई। तो वो कहते हैं जो ये फ्रीडम कॉकस है वो कहते हैं कि नेवर मैकार्थी, कि इसे आने नहीं देना, मतलब नो वे। क्यों नहीं आने देना है? वो कहते हैं कि अमेरिका के सोशो पॉलिटिकल और इकनॉमिक जो सिस्टम है इसको रिफॉर्म की ज़रूरत है। और ये मैकार्थी जो हैं ये पुराने ट्रेडिशनल निज़ाम के सिंबल हैं और उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वो चाहते हैं कि जी अब नई रिफॉर्म आनी चाहिए सोशो पॉलिटिकल इकनॉमिक आस्पेक्ट में, तो उसके लिए ये शूट नहीं करते हैं। मगर बात इस वक्त कहा जा रहा है कि जी नेगोशिएशन हो गई आलमोस्ट, और उम्मीद है कि आज रात को जो 14 राउंड होगा तो उसमें वो जीत सकते हैं। बट है वो यहाँ कहते हैं ना लाटो के लिए, है यू नेवर नो। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि हिस्ट्री 2 मंथ तक 133 टाइम की भी गवाही देती है। तो एनीवे हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। एक तो बहुत बड़ी खबर यह है कि पीटीआई कहती है कि तहरीक अदम एतमाद में हमारा मुकाबला फौज से था। डायरेक्ट बीबीसी को इंटरव्यू दिया है फवाद चौधरी साहब ने। तो साथ में कुछ खबरें बड़ी अजीब सी हैं कि तालिबान की तरह, बलूचों की तरह तहरीक इंसाफ भी मुसल्लह जद्दोजहद के बारे में गौर कर रही है। इस पर बात करेंगे। और फिर जो खान साहब को हुसैन हक्कानी फोबिया हो गया है, जब तक उनका जिक्र न कर लें रोज़ाना, उससे बात करेंगे। फिर यहाँ ह्यूस्टन में कल जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम विलादत मनाया गया। तो बहुत तवील अरसे के बाद मैंने अपने शहर के, अपने सूबे के मुकामी लोगों को, सिंधियों को देखा, कुछ 40-50 के करीब। पहली बार बहुत खुशी हुई कि वो भी कहीं नज़र आए। एक नई उम्मीद, नया हौसला, एक नई रोशनी और एक नई करन जैसे कहते हैं ना, वो पैदा हुई। और इससे पहले बीबी बेनज़ीर का 27 दिसंबर को 2022 में बरसी मनाई गई थी। तो कहते हैं
اور 250 کے قریب سندھی اجتماع تھا، اور 10-15 ٹوٹل وہاں پر باقی اردو اسپیکنگ یا پنجابی، بلوچی پشتون تو نہ ہونے کے برابر ہی ہو، بلوچی تو آتے ہی نہیں ہے، تو اس کا تھوڑا چھوٹا سا میں ذکر کروں گا کہ جہاں بابر غوری بھی تھے، اور جو آپ کے ملک کے معاشی حالات ہیں کہ بینک کرپٹ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، لوگوں کو سکون آ جائے کہ 150 روپے سے 160 روپے کلو آٹا بک رہا ہے، گیس غائب ہے، بجلی غائب ہے، پانی غائب ہے، کہ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ آٹا مل بھی جائے تو پکانے کو نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ گوندنے کے لیے پانی ہے، ایسے میں کوئی کرے تو کیا کرے۔ اور اسی طریقے سے خان صاحب نے پھر نیا الزام لگایا ہے، جو ایز پر پرسپشن اور ایز پر تھاٹ جو آپ سے یہاں کہا گیا بگننگ میں عاصم منیر کے آتے ہی کہ خان صاحب ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، تو خان صاحب اب کھل کے سامنے آ چکے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بھی انجینئرنگ کر رہی ہے، ان کے بندے توڑ رہی ہے، گواہیاں مل چکی ہیں کہ 3 لوگوں کو فون کیے ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے خلاف کام کر رہی ہے۔ تو تھوڑی سی دیر بات کریں گے۔ تو میں نے آپ کو امریکن الیکشن کا تو بتا دیا۔ سب سے پہلے دیکھیں ملکی معاشی حالات یہ ہیں کہ ڈالر بظاہر بازار میں 260، 65، 70 کا بھی اویلیبل نہیں ہے، اور جو انٹر بینک ریٹ ہے وہ 227، 28 ہے میرے خیال میں، مگر بتانے والے بتاتے ہیں کہ پورٹ پر ہزاروں کنٹینر پڑا ہوا ہے کہ ایل سی کھلتے ہی نہیں ہیں، کسی کو $500 بھی نہیں دے رہے کہ ایل سی کھلے، 1000، 2000 تو دور کی بات ہے۔ جس دن ایل سی کھولیں گے یہ ڈالر ود ان اے آور مور دین $300 کا ہوگا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر یہی حالات رہے تو سال کے آخر میں شاید 500 کا ہو یا 600 کا ہو، اور یہ آٹا 300 تک جا سکتا ہے۔ ہر طرف شارٹیج ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، ایک ہاہاکار ہے۔ مگر جن کے پاس پیسہ ہے وہ 1000 روپے کی بھی روٹی خرید رہے ہیں، 2000 کی بھی خرید سکتے ہیں۔ کلفٹن پہ اور ڈیفینس میں ان علاقوں میں 5,000 روپے کی بھی لوگ بیٹھ کے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ میرے ایک دوست ابھی یہاں سے گئے ہوئے ہیں پاکستان، تو وہ کہہ رہے تھے مائی کراچی پہ ویسی لائنیں لگی ہوئی ہیں سمندر کے کنارے، اور لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی غربت ہے۔ وہاں کیا غربت پتہ چلے گی؟ یہ تو وہی علاقہ ہے پی ٹی آئی کا نا جہاں لوٹ کا مال جمع ہے، اور انہیں انصاف بھی چاہیے، قانون بھی چاہیے۔ دیکھیں کل نواز شریف نے تقریر کی ہے، ایک تو وہ بھی ایشو ہے کہ ہزارہ ایک بجلی کمپنی بنائی گئی ہے، اور اے این پی نے کے پی کے میں کہا ہے کہ ہم اتحادی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارے صوبے میں بجلی کے کمپنیاں توڑ دی گئیں اور الگ سے بنائی گئیں اور ہمیں اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا۔ وہ تو خیر ایک الگ بحث ہے۔ وہاں خان صاحب کے بارے میں شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا منافق اور جھوٹا آدمی نہیں دیکھا جس نے ہمارے یو اے ای سے، سعودی عرب سے، چین سے سب سے تعلقات خراب کرائے، امریکہ سے، اور آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا۔ اور آئی ایم ایف سے میری ایم ڈی سے بات ہوئی ہے تو میں نے اسے بتایا کہ خان صاحب نے کیا کیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف سے کیا ہوا معاہدہ پورا کریں گے 2-3 دن میں، ان کے لوگ آ رہے ہیں۔ معاہدہ پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نئی مہنگائی سر پھاڑے آپ کھڑی ہوئی ہے منہ پھاڑے ہوئے، اور لیوی بھی ختم ہوگی، گیس کی پرائس بھی مطلب بڑھ جائے گی، اور جو سبسڈی مل رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی، جو سستا آٹا تھوڑا بہت ملتا ہے یہ ختم ہو جائے گا جو نظر آتا ہے، اور اب تو اس وقت تو کہیں مل ہی نہیں رہا۔ آپ ذرا تصور کریں اس کسان کا، اس مزدور کا جو 3 روٹی کھاتا ہے، جس کے گھر میں 5 لوگ بھی ہیں، کہ 15 روٹی ایک ٹائم میں کھاتے ہیں، 35 روٹی، ذرا تصور تو کریں کہ گھر میں اگر گیس نہیں ہے تو 35 روٹیاں 25 روپے سے 30 روپے کی روٹی بازار میں ہے، وہ ایک وقت کی روٹی بھی خرید سکتے ہیں۔ کیا حال ہوگا ان غریبوں کا؟ ان کے بارے میں غور کریں، سوچیں۔ اچھا پھر جو سیلاب زدگان ہے، سردی سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں اور بلوچستان میں جو سردی ہے، جو لوگ وہاں رہتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ وہاں لوگ رضائیاں لے کے پہنچے، سردی میں ٹھٹرے ہوئے لوگ، پانی میں بھیگے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہمیں رضائی نہیں دو، شاید ہم اس سے بچ جائیں، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہمیں آٹا دے دو۔ اللہ حفیظ۔ اور اس پر خان صاحب 15 ارب روپے کا اعلان کر کے 4.5 ارب بتا کے چندے کے دنیا بھر سے لے کر
کھا گئے، ڈکار بھی نہیں مارا اور دیتے بھی نہیں ہیں، اور کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ یہ ملک طاقتوروں کا ملک ہے. یہ ہیں حالات. اور اس پر خان ہے کہ کہتا ہے اسمبلیاں توڑ دو، برباد کر دو، اور اگر پرویز رائی اسمبلی نہ توڑے، اعتماد کا ووٹ 9 کا نہ لے، تو سب استعفے دے دو، قیاس بڑھاؤ، اور جتنا اس ملک کو خانہ جنگی کے قریب لے جا سکتے ہو لے کر. اور اب وہ کہتے ہیں وہ مسلح جدوجہد جو ٹویٹر پہ میں نے نوٹ کیا ہے چاروں طرف سے، کہ اگر خان صاحب کو نااہل کیا تو طالبان کی طرح نکلیں گے، بلوچوں کی طرح نکلیں گے، اور ان کا مقابلہ کریں گے، اور ان کو سڑکوں پہ اور گلیوں میں، مطلب کہہ رہے ہیں کہ وانا شمالی علاقوں سے، بلوچستان کے پہاڑوں کے بجائے کہ ساتھ ساتھ کراچی، لاہور، حیدرآباد کی گلیوں، ملتان سڑکوں پر، بازاروں میں، مارکیٹوں میں یہ خود کو دھماکے کریں گے، یہ کہنا چاہتے ہیں. او مائی گاڈ. اور فواد چودھری صاحب بی بی سی کو انٹرویو میں ساتھ میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فوج سے مقابلہ ہے، ان سے ہمارا مقابلہ تھا، اور ہمارے اتحادی فوج کے علاوہ کون توڑ سکتی تھی. کاش فواد چودھری صاحب آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے، میڈیا کو، انٹرنیشنل، کہ یہ اتحادی لا کر بھی انہوں نے ہی دیے تھے. اگر انہوں نے توڑ لے، ایک لمحے کو مان لیں، چھوڑ دیں پارلیمانی نارمز کیا ہیں، ڈیموکریسی کیا ہے، جسے آپ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ اتحادی نیچرل اتحادی تھے آپ کے مینیفیسٹو کو آپ کے ایجنڈے کے ساتھ جڑ کر آئے تھے، اس سے انہوں نے ایگری کیا تھا، یا وہ آپ کے کبھی نیچرل آئی تھے. جو ماضی و تاریخ ہے وہ تو بہت بھیانک ہے. تو اگر انہوں نے توڑ بھی دیے، آپ اس ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسا لگتا ہے. اور جب اتنے پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی باتیں کریں تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں اور کوئی کھیل ہو رہا ہے، ورنہ اتنی بہادری، اتنی جیداری سے اس طرح کی باتیں ممکن نہیں نظر آتی. اور پھر کھلے عام ٹویٹر پہ کہ یہ مسلح جدوجہد کی جائے گی، بہت حیران کن ہے. پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ جی انجینئرنگ کی جا رہی ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل نہیں ہے. تو وہ نیوٹرل تھی جو آپ کو کندھے پہ بٹھا کر لے کر آئی تھی، جب اتار دیا تو نیوٹرل نہیں رہی، جانور ہو گئی، میر صادق ہو گئی، میر جعفر ہو گئی، غدار ہو گئی، اور محسن سے محسن کش ہو گئی. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو جنرل باجوہ اور فیض حمید ہے نا، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، اور پھر جاتے ہوئے کہتے ہیں نا جیسے فصل اتارنے کے بعد کہ ہم کھلیانوں کو آگ لگا دیتے ہیں، انہوں نے لوٹنے کے بعد اسے کھلیان سمجھ کے آگ لگا دی. جو سوشو پولیٹیکل آسپیکٹ میں اور اکنامک آسپیکٹ میں اس آگ لگی ہوئی ہے، ان کی لگائی ہوئی ہے، اور یہ آرام سے گھوم رہے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر ان دونوں کو پراسیکیوٹ نہیں کیا گیا نا، ان پہ جو الزامات ہیں، جو انہوں نے اندر فوج میں رفت پیدا کی، جس طرح سے پروجیکٹ لگایا، جو تباہی لے کر آئے، اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تو مجھے تحریک انصاف کو تو نہیں پتہ کہ وہ مسلح جدوجہد کرے گی نہیں کرے گی، مگر جو نفرت پھوٹ کر نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ واقعی کہ لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، پنڈی، ان سب جگہوں پہ بھی مسلح جدوجہد کے نشانات ملیں گے، اور مقامی جتھے نکلا کریں گے. دیکھیں لوگ تنگ آ گئے ہیں کہ لوٹنے والے، برباد کرنے والے، ختم کر دینے والے عیش کرتے پھر رہے ہیں. ان پہ طرح طرح کے الزام بھی ہیں، غداری کے، جاسوسی کے، فوج کو توڑنے کے، فوجی یا نئے آرمی چیف کے خلاف کام کرنے کے، مگر وہ آرام سے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر خان صاحب حسین حقانی کہ بیہائنڈ رجیم دا چینج حسین حقانی تھے. تو اچھا، حسین حقانی خان صاحب کا آج کا مسئلہ نہیں ہے. میں آج ایک واقعہ پہلے بھی شاید سنا ہے، کبھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. جس شہر میں میں اس وقت موجود ہوں، ہیوسٹن میں، اور جو آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ میں تحریک انصاف نے لابنگ فرم ہائر کی، تو وہ سجاد برقی جو شوکت خانم کا یہاں فنڈ کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی ایل ایل سی کے کبھی چیئرمین بھی ہوتے تھے، اور لابنگ فرم انہوں نے ہی ہائر کی ہے، ان کے دستخط ہیں. تو مجھے آج تک یاد ہے کوئی بگننگ جب حکومت بنی تھی، خان صاحب کی 6 مہینے ہوئے ہوں گے، سجاد برقی نے ایک دن مجھے فون کیا اور کہا کہ یار بڑی مصیبت میں آ گیا ہوں. میں نے کہا خیریت؟ کہنا یار وہ خان کا فون آیا ہے، اور پرائم منسٹر کا، وہ کہتا ہے کہ جی وہ حسین حقانی جو ہے واشنگٹن ڈی سی میں کوئی کانفرنس کر رہا ہے، جس میں وہ یہ بتائے گا کہ میری حکومت فوج چلا رہی ہے، اور تم لوگ اس کا انتظام کرو. میری حکومت فوج چلا رہی ہے کوئی، اور یہ مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے، مجھے فوج کے کندھے پہ دکھا کے میں جمہوریت کو اور اس کو سب کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے.
تو میں نے کہا پھر کہنے لگا یار میں کیا کروں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کہا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کہ بظاہر تو کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کہا ایگزیکٹلی. میں نے کہا مگر ایک کام کر سکتے ہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کانفرنس ہیں, یہ سیمینار اور یہ سب کیوں ہوتے ہیں, فورم. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیں یہ نیو سینس ویلی کے ہوتے ہیں, نیو سینس ویلی ہوتی ہے ان سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, لوکل ڈومیسٹک سب جگہ لوگوں میں اویئرنیس کے لیے. ان سے کوئی انقلاب رائٹ میں نہیں آتے. تو آپ اس نیو سینس ویلیو کا حصہ بن جائیے, آپ بھی پہنچ جائیے 10 15 20 50 لوگ لے کے جہاں پر یہ ہو رہی ہے کانفرنس, اور وہاں مظاہرہ کیجیے. تو جو خبر بنے گی اس میں آپ بھی پارٹ ہوں گے, تو دونوں چیزیں آ جائیں گی کہ کانفرنس بھی ہوئی, اس کے اگینسٹ پی ٹی آئی بھی آ گئے. تو سجاد برقی اپنے لوگ لے کے, خاص کر ہمارے یار جو پی ٹی آئی یو ایس اے کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, اب ورجینیا کے پریزیڈنٹ ہیں جانی بشیر, جنہیں ہم خالد جانی کہتے ہیں, ابھی ہیوسٹن آئے ہوئے تھے. ان کے ایک بہترین دوست کی وائف ہاسپٹل میں تھیں جن برین ہیمریج ہوا تھا, اور آخر میں وہ انتقال کر گئی. اللہ تعالیٰ انہیں کی مغفرت فرمائے. ان کے ہسبینڈ سے بھی ملا. ایک بڑا عجیب سا دردناک واقعہ ہے. ایک نوجوانی میں ایک جوان آدمی, پتہ نہیں مجھے یہ میں نے نہیں پوچھ سکا کہ بچے ہیں نہیں ہیں, مگر میں نے اس اداس آدمی کو جانی بشیر کے ساتھ دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو جانی آئے بھی تھے. تو جانی نے وہاں پر جو کھڑاک مچایا اس کانفرنس کے باہر, وہ دیکھنے والا تھا کہ جانی کی آواز, جس پر مجھے مولا بخش چانڈیو یاد آ رہے ہیں, جن کے میں ابھی یہاں داماد سے ملا, کاشف سومرو سے, کہ ہمارے مولا بخش چانڈیو سینیٹر پیپلز پارٹی کے, کہ پاٹدار آواز میں کاٹدار باتیں. تو ہمارے جانی بشیر کی بھی آواز پاٹدار اور باتیں کاٹدار. وہ بڑا ہنگامہ ہوا, بڑی خبر بنی. اگر ویسے حسین حقانی اکیلے کرتے, اگر سجاد برقی نہ جاتے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, پاکستان میں خبر بھی نہیں چل سکتی تھی. مگر یہ وہاں پر پہنچ گئے پی ٹی آئی کے لوگ 8 10 12 جو بھی تھے, تو پاکستان میں بھی خبر چلی, انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی چلی. خان صاحب کا بھی جی ٹھنڈا ہوا, حسین حقانی کو بھی فائدہ ہوا, اور یہ منظر بھی خوب ابھر کے آیا کہ خان کی حکومت جو ہے فوج چلا رہی ہے, جو بعد میں خان نے خود ثابت کر دیا. اب خان کو ہر بات حسین حقانی اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ میڈیا کی آنکھوں کا تارا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے سینے میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے, مگر اس کے دل میں, اس کے دماغ میں, اس کی آنکھوں میں حسین حقانی کھٹکتا ہے, چمکتا ہے, اور بولنے پہ مجبور کرتا ہے. حسین حقانی وہ جو آج کل یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بس کسی وقت بھی قومی حکومت بننے والی ہے اور وہ وزیر خارجہ ہو جائیں گے, واللہ عالم بالصواب. تو حسین حقانی پہ یاد آیا کہ جانی بشیر آئے تھے, ایک بڑی تفریح رہی. آئے تو وہ ایک تعزیت میں تھے, ایک میت میں تھے, مگر شام کو میرے گھر کے پاس ہی جمع ہوئے ایک نہاری پہ. تو بڑے حیران تھے کہ ایک ہی ہوٹل میں نہاری کے کوئی 14 رنگ 10 رنگ تھے میرے خیال میں. یہ اسی شہر میں بہت چٹو لوگ رہتے ہیں یہاں. تو وہاں بہت دلچسپ باتیں رہیں کہ سارے پی ٹی آئی کے میں اکلوتا ان کا نظریاتی مخالف. ایک لمبی سٹنگ تھی رات 12 بجے تک. پھر مجھے یہ بتانا دیجیے کہ جی بی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی کا جو یوم ولادت تھا, اس میں بہت اچھی تقریب ہوئی. کہ 100 150 لوگ تھے. پہلی بار میں نے امریکہ میں 37 ایئر میں 50 60 سندھی 40 سندھی, کچھ کا کہنا یہ ہے کہ 40 تھے, کچھ کہتے ہیں 50 تھے, کتنے 60 تھے. بہرحال ہمارے ریاض صاحب جو ہیں ہمارے بہت پرانے شناساؤں میں, پیپلز پارٹی کے بانیوں میں سے ہیوسٹن میں, اور ان کے ساتھیوں نے بہت اچھا انتظام کیا تھا. اور انہی کی وجہ سے میرے خیال میں ریاض کی وجہ سے یہاں سسٹین کرتی ہے پیپلز پارٹی, کیونکہ نیو یارک بڑا ہب ہے پیپلز پارٹی کے لیے, اور بہت پرانی, بہت اسٹرانگ ہے. مگر میں نے سندھیوں کو اتنی بڑی تعداد میں کیا 2 بھی نہیں دیکھے شاید, مجھے تو نہیں یاد پڑتا. تو وہاں مولا بخش چانڈیو کے داماد سے ملاقات ہوئی جو آئی ٹی انجینئر ہیں, کاشف سومرو. وہ کہتے ہیں گاڑیوں کا کام بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے سندھیوں سے پہلی بار ملاقات جو اکثریت نوجوانوں کی تھی, اور خواتین بھی اس میں شامل تھیں. میرا چھوٹا بھائیوں جیسا آکاش جو یہاں ہماری کمیونٹی کے لیے بہت ہیلپ فل ہے. نئے لوگ آئیں تو ان کی مدد کے لیے یقین وہ سیل فون کا بزنس کرتے ہیں, مگر دکان بند کر کے لوگوں کے کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے. دکان بند کر گھر سے رات کے 12 بجے جاتا ہے, اپنی گاڑی, اپنی گیس, چھوٹے بچے ہیں. مگر ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جیسے محسن ظہیر. بہت سارے لوگ محسن ظہیر کو جانتے ہیں نیو یارک میں, کہ میرا ایڈیٹر,
میرا چھوٹا بھائی ایم آر فروخ اس وقت ہاسپٹل میں موت و زندگی کی کشمکش میں ہے. میری سب سے دعا کی اپیل ہے، اگر وہاں کوئی سب سے پہلے پہنچتا ہے اور جب بھی اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے اس سے میرے دوست میرے چھوٹے بھائی ایم آر فروخ کے لیے، تو سب سے پہلا آدمی محسن ظہیر ہوتا ہے. محسن ظہیر ایک نامور جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں. بڑا احترام کا ہمارا رشتہ ہے، ہم اپوننٹ بھی رہ چکے ہیں، مگر ہمارے درمیان محبتیں ہی ہمیشہ قائم رہیں. اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ہمارے نظریات مخالف ہوں، ہمارے کاروبار ایک جیسے ہوں، ہم ایک دوسرے کے اپوننٹ ہوں، مگر ہم رواداری، محبت، تہذیب و تمدن، تحمل کے ساتھ رہ سکتے. ذوالفقار علی بھٹو کے جلسے کی ایک اہم بات یہ تھی کہ وہاں سابق وفاقی وزیر شپنگ اینڈ پورٹ ایم کے رہنما بابر غوری بھی موجود تھے اور اسٹیج پہ بیٹھے تھے، مگر انہوں نے تقریر نہیں کی، اپنا نام کٹوا دیا. کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پہلے ایک بار کی تھی تو خبریں اڑ گئی تھی وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں. تو جب وہ انہوں نے تقریر نہیں کی واپس آئے تو میں نے کہا کہ اگر آپ تقریر کرتے تو میں نے تو یہ کہنا تھا کہ آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کے اپنا نام کٹوایا، میں اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا. اور وہ پھر انہوں نے بتایا کہ میرا بڑا احترام کا تعلق ہے پیپلز پارٹی والوں سے، خاص کر ریاض سے، جو یہاں پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں، روح رواں ہیں، کہ ان کی ایک آواز پر وہ سب آ جاتے ہیں، پورا شہر آ جاتا ہے، تو میں کیوں نہیں آؤں گا، کیونکہ وہ میری آواز پر ہمیشہ ریاض باہر ہوتے ہیں، میرے لیے موجود ہوتے ہیں. تو میں نے بی بی کی جو برسی تھی 27 کو یہاں ہیوسٹن میں، جہاں 200 سے 250 سندھ سے لوگ شامل تھے اور شریک ہوئے، اور باقی صوبوں کے اور کراچی کے لوگ نہ ہونے کے برابر تھے. کاش میں وہاں شامل ہوتا. نیکسٹ ٹائم میری درخواست ہے اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے اور خاص کر میرے اپنے شہر کے لوگوں سے، صوبے کے لوگوں سے، کہ جب وہ اس طرح کی کوئی تقریب منعقد کریں تو مجھے ضرور یاد رکھیں کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا. ساری کل بچپن یاد آیا، جوانی یاد آئی، کہ کالج کا زمانہ یاد آیا، اور جانے کیا کیا یاد. بس اتنا کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت ڈپینڈ کرتا ہے، بینک کرتا ہے کہ جو ڈونر کانفرنس ہونے جا رہی ہے سیلاب کے حوالے سے 9 جنوری کو، جہاں پرائم منسٹر بھی ہوں گے اور گوتھرس بھی ہوں گے، یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل، کہ وہاں کوئی 8-10 بلین ڈالر شاید جمع ہو جائیں، مگر لوگ کہتے ہیں یہ آلموسٹ مشن امپاسبل ہے. جتنا بھی ہو کہ شاید کچھ آنسو بچیں، اور اگر قسط نہیں ملی IMF کی تو بہت بڑے ایشو کھڑے ہوں گے. ایسے مرحلے پر صرف تحمل، ضبط، برداشت اور رائٹ ڈائریکشن میں موو جو ہے وہ قوموں کو، خاندان کو، معاشروں کو بچا سکتی ہے. اسی میں میرا آپ سب کے نام ایک آخری پیغام ہے، اسے غور سے دیکھیے گا، سمجھیے گا کہ ریاست بچانے کے لیے اب آپ کو کیا کیا کرنا ہے. اللہ حافظ.